बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के वक्त आयशा बीबी ने घर के काम काज करके थकान की हालत में अभी ज़रा आराम करने के लिए आंख बंद की ही थी कि अचानक इनकी नज़र सामने रखे शौहर की तस्वीर पर पड़ी और वो सोच में पड़ गईं कि आज से 5 साल हो गए आपको गए हुए, और ऐसे लगता है जैसे कल ही का दिन हो जब सब लोग बाहम बैठकर हंसी मजाक और बातें किया करते थे। ये सोचते ही इनकी आंखों में आंसू आ गया और नम आंखों से वो तस्वीर को तकती रहीं। इन्हें याद आया कि कैसे एक दिन वो दोनों बड़े अच्छे से बैठे थे कि अचानक इनके शौहर ने कहा कि इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। फौरन अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ। गाड़ी में ले जाते वक्त भी उन्होंने आयशा बीबी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और इनकी सांस रुक गई। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आयशा बीबी के दिल के कर्ब आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी और वो लगातार शौहर की तस्वीर को देखती रहीं। इतने में इनका इकलौता बेटा तनवीर आया और बोला, अम्मी, आज बहुत थकान हो गई है। मेरा दफ्तर बहुत दूर है, आने जाने में रोजाना 2 घंटे लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि दफ्तर के करीब ही एक घर ले लूँ। आयशा बीबी ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तनवीर ने कहा, तो अम्मी, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन इसके लिए कुछ रकम कम पड़ रही है। इतने में तनवीर की बीवी समीना बोली, अरे तो क्या हुआ, अम्मी की तो मुकर्ररा रकम पड़ी है, वही तोड़वा कर पैसों का बंदोबस्त कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आयशा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुकर्ररा रकम तो ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए ही बनवाई जाती है। ये सुनकर तनवीर और समीना के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ दिनों बाद तनवीर मिठाई का डिब्बा और खुशखबरी लेकर आया। बोला, अम्मी, ये लो, मुंह मीठा करो, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 माह बाद ही मुंतकिल हो रहे हैं। इस पर आयशा बीबी ने खुशी के साथ कहा, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए वहां मुंतकिल होने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। तनवीर ने हैरत से कहा, बेचना क्यों है अम्मी, आप तो रहोगी ना यहाँ। ये सुनकर आयशा बीबी को शदीद सदमा लगा और वो सुन रह गई। तनवीर ने कहा, अम्मी, मैं यहाँ अकेला और वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम मेहमानों के लिए चाहिए, इसलिए आपके लिए वहाँ जगह नहीं बन पाएगी, और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहना। आप वहाँ इस नए माहौल में जाकर क्या करेंगी? आपके सारे जानने वाले दोस्त तो यही हैं, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने आते रहेंगे। आपको भी वहाँ कभी कभी हम ले जाएंगे। तनवीर की बातें सुनकर समीना तो बहुत खुश हुई, जबकि आयशा बीबी के पास तो गोया अल्फाज खत्म हो गए थे। उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा और अपने आंसुओं को दिल के किसी कोने में दबाकर एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ मामूल का इजहार करने लगी। आयशा बीबी के बेटे तनवीर की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। जिंदगी एक आम सी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान आयशा बीबी को महसूस होने लगा, इनकी बहू समीना इनसे अलग रहना चाहती है। समीना ने कभी बराह रास्त इस बारे में बात नहीं की, लेकिन समीना के रवैयों और तनवीर की बातों से आयशा बीबी समझ गई थी कि वो दोनों अलग रहना चाहते हैं। जबकि आयशा बीबी ने हमेशा समीना को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था, इसकी गलतियों पर कभी इसे डांटा नहीं, इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। इनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो समीना को बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 माह के अंदर ही तनवीर और समीना अपना सामान लेकर नए फ्लैट में मुंतकिल हो गए। आयशा बीबी को माली तौर पर कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इनके शौहर सरकारी मुलाजमत में आला ओहदे के अफसर थे, इसलिए इन्हें हर माह पेंशन के तौर पर अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर ये मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी रकम मिलकर आयशा बीबी का खर्चा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटे और बहू के जाने के बाद इनका अकेलापन इन्हें खाने लगा। आयशा बीबी अगरचे बहुत हिम्मती और पुरसकून मिजाज की खातून थी और इस सोसाइटी में 12 सालों से रह रही थी। अब तो इनके अच्छे खासे जानने वाले भी हो गए थे, लेकिन बेटा और बहू के छोड़कर जाने की वजह से वो अंदर से टूट चुकी थी।
مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کی کرایہ دار نازیہ کرایہ دینے آئی اور عائشہ بی بی کو آواز لگائی تو دیکھا دروازہ کھلا تھا۔ نازیہ اندر آئی تو دیکھا عائشہ بی بی بالکل بے حال حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ ان کے دل کا اکیلا پن ان کے چہرے کی گہری لکیروں سے صاف جھلک رہا تھا۔ بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ ہمیشہ سجی دھجی رہنے والی عائشہ بی بی کو اس حال میں دیکھ کر نازیہ کا دل بھر آیا اور بولی، خالہ جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس پر عائشہ بی بی بولی، بیٹا بالکل اکیلی ہو گئی ہوں نا، اس لیے بننے سنورنے کا تو دل ہی نہیں کرتا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کھانا پکانے کا بھی دل نہیں کرتا، نہ ہی کھانے کا۔ اب تو لگتا ہے جیسے بیماریوں بھی جسم کو جکڑ رہی ہیں۔ نازیہ بہت خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھی۔ دو بیٹوں کی پرورش کرتے ہوئے بھی وہ اپنے لیے وقت نکال لیتی تھی۔ عائشہ بی بی کو دیکھ کر کہنے لگی، خالہ جی ایسا تو نہیں چلے گا، اب کل صبح 6 بجے تیار رہنا، میں روز صبح یہاں یوگا کلاس میں جاتی ہوں، تو کل آپ کو بھی اسکوٹی پر بٹھا کر لے جاؤں گی، اور ہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ عائشہ بی بی نے یوگا کلاس کے لیے حامی بھر دی۔ یوگا کلاس شروع کرنے کے بعد سے عائشہ بی بی چاقو چوبند رہنے لگی۔ نازیہ تو انہیں بیوٹی پارلر بھی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے بہو اور دوسرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اس سوچ میں انہوں نے بیوٹی پارلر جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد عائشہ بی بی کی بہو سمینہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ تنویر عائشہ بی بی کو کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ سمینہ کے والدین تو غیر ملک میں اپنے بیٹے کے پاس رہتے تھے۔ عائشہ بی بی نے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کی۔ جب ان کا پوتا 1 ماہ کا ہو گیا تو تنویر انہیں واپس چھوڑ گیا۔ اپنے پوتے کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ان کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ پوتے کے ساتھ ایک لگاؤ محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی کوئی تہوار ہوتا یا کوئی اور موقع ہوتا تو ان کا بیٹا انہیں اپنے گھر لے جاتا۔ وہ خوشی خوشی چلی جاتی اور وہاں پہنچتے ہی دونوں بیٹا بہو باورچی خانے کا سارا کام، کھانے کا کام ان کے کندھوں پر ڈال کر خریداری کرنے نکل جاتے۔ جاتے جاتے ان سے بہت سی چیزیں بنانے کی فرمائش بھی کر جاتے۔ اپنے بیٹے کو بھی دادی کے پاس چھوڑ جاتے۔ پوتے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سارا کام کرتے کرتے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ جب کام ختم ہو جاتا تو تنویر انہیں واپس ان کے گھر چھوڑ جاتا۔ عید الفطر پر بھی تنویر اپنی امی کو اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ بہو سمینہ نے ان سے طرح طرح کے پکوان بنائے۔ سارا دن پکوان بنا کر باورچی خانے میں کھڑے کھڑے عائشہ بی بی کی ہمت جواب دی گئی اور آخر کار انہیں بخار آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو سمینہ نے تنویر سے آہستہ آواز میں کہا، آپ امی کو ان کے گھر واپس چھوڑ آئیں، ویسے بھی ساری مٹھائیاں اور پکوان بن چکے ہیں، اب وہ اپنے گھر جا کر آرام کر لیں گی۔ بخار سے کے کانوں میں اچانک آواز پڑی، امی اٹھو، یہ بخار کی گولی کھا لو اور چلو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عائشہ بی بی کا دل پتھر سا ہو گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اپنی گود سے پیدا ہونے والا میرا اکلوتا بیٹا عید الفطر کی شام کو مجھے گھر سے اکیلی چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب میری یہ حالت ہے۔ انہیں سارے رشتہ دار اور دنیا داری بوجھل لگنے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ کب تک میں اپنے بیٹے بہو کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہوں گی۔ اگر انہیں میری ضرورت نہیں تو پھر مجھے بلاتے ہی کیوں ہیں؟ جب گھر پہنچی تو نازیہ باہر نکلی اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ جی، آپ تو اپنے بیٹے کے گھر عید منانے گئی تھی، پھر آپ یہاں کیسے؟ اور آپ کا بیٹا بہو کہاں ہے؟ عائشہ بی بی صرف اتنا کہہ پائیں کہ اپنے گھر۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اداسی کو نازیہ نے بھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں پوچھا اور ان کے پاس عید کی تیاری کرانے آ گئی۔ ان کا گھر اور بالکونی بھی روشن کر دی۔ پھر کہنے لگی، چلیے خالہ جی ایک ساتھ دعا کرتے ہیں۔ دعا کے بعد نازیہ تھالی میں کھانا لے آئی اور زبردستی انہیں کھلا دیا۔ یہ پیار اور اپنا پن دیکھ کر عائشہ بی بی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہ پیار اور اپنا پن تو وہ اپنے بیٹے اور بہو سے چاہتی تھی۔ بیٹے بہو کے گھر کی کڑوی یادیں عائشہ بی بی کے ذہن میں کافی دنوں تک رہیں۔ کئی دن گزر گئے لیکن نہ تنویر نے فون کرنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ بہو نے حال احوال پوچھنے کی کوشش کی۔ ایک دن ہفتے کو عائشہ بی بی نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو تنویر نے کہا، امی آج میں مصروف ہوں، ہم لوگ کل آ جائیں گے۔ اگلے دن عائشہ بی بی صبح سویرے اٹھ گئیں
جلدی کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانے میں جٹ گئیں۔ اپنے بیٹے بہو اور پوتے سے ملنے کا جوش اتنا تھا کہ تیز رفتاری سے سارا کام کرنے لگی۔ 2 گھنٹے میں سارے پکوان بنا کر رکھ دیے، لیکن صبح سے شام ہو گئی۔ عائشہ بی بی ان کے انتظار میں بیٹھی رہیں، مگر وہ نہیں آئے۔ عائشہ بی بی دل ہی دل میں سوچنے لگی، کل بھی بچوں نے آنے کا عذر بنا دیا تھا اور آج بھی وعدہ کر کے ابھی تک تو نہیں آئے۔ ان کی اداسی اب عروج پر تھی۔ پھر ایک امید کے ساتھ انہوں نے ایک نظر فون پر ڈالی، یہ سوچ کر کہ شاید بچوں نے کوئی فون کیا ہو اور وہ نہ اٹھا پائی ہوں، مگر ایک بھی فون نہیں آیا۔ انہیں لگا کہ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ اپنی ماں کو یاد کر لیں۔ اس خیال سے آنکھیں بھر آئیں اور وہ سوچنے لگی کہ میں کتنی اکیلی ہوں، کیوں اللہ نے مجھے اتنا اکیلا کر دیا۔ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کچھ دنوں سے وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ نازیہ ان کی اداسی کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک دن یوگا کلاس میں جاتے ہوئے نازیہ نے عائشہ بی بی سے کہا، خالہ جی ہمیشہ ایک جیسی زندگی جینے سے بوریت ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا جو آپ کو سچی خوشی دے سکے؟ عائشہ بی بی نے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نازیہ بولی، خالہ جی آپ ہمارے ساتھ کٹی پارٹیوں میں کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ ہر مہینے 2 بار سوسائٹی کی تمام خواتین کٹی پارٹی ہوتی ہے، اس میں ہم خوب لطف اندوز ہوتی ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ آج شام کے لیے بھی کٹی پارٹی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عائشہ بی بی نے کہا، ارے نہیں بیٹا، اب کچھ ایسا کروں گی تو لوگ کہیں گے بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ یہ کہہ کر انہوں نے نازیہ کی بات ٹال دی۔ جب گھر واپس آئی تو سوچنے لگی کہ نازیہ نے جو کہا اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے آنے کے سامنے بیٹھ گئیں اور خود کو دیکھ کر سوچنے لگیں کہ یہ کیسی حالت بنا لی ہے میں نے اپنی، میں تو ایسی کبھی نہیں تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنا پرس اٹھایا اور باہر چل دی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ گھر واپس آئیں اور نازیہ کو فون کر کے کٹی پارٹی جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کٹی پارٹی پر لے جانے کے لیے جب نازیہ عائشہ بی بی کے پاس پہنچی تو انہیں دیکھ کر اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ عائشہ بی بی نے اپنے بالوں کو رنگ کروایا ہوا تھا اور ہمیشہ ہلکے رنگ کی سوتی ساڑی میں رہنے والی عائشہ بی بی آج بہت عمدہ ریشمی ساڑی پہنے ہوئے تھی، غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج انہیں دیکھتے ہی نازیہ بولی، واہ خالہ، آپ تو کمال لگ رہی ہو۔ یہ ہوئی نا بات۔ نازیہ کے ساتھ عائشہ بی بی نے بھی کٹی پارٹی جوائن کر لی۔ اگرچہ سوسائٹی کی تمام خواتین سے عائشہ بی بی کی پہلے ہی بات چیت تھی، لیکن اپنے لیے خاص وقت نکال کر سب کے ساتھ ملنا جلنا عائشہ بی بی کو اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں عائشہ بی بی کٹی پارٹی کی رونق بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا پورا خیال رکھنے لگیں اور اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ انہوں نے زندگی کو صحیح معنوں میں جینا شروع کر دیا تھا۔ نیا سال قریب آ رہا تھا۔ ادھر تنویر اور سمینہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سمینہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، سنیے تو آپ نے نیا سال کے لیے گھر پارٹی تو رکھ لی ہے، اپنے دفتر کے دوستوں کو اور یہاں تک کہ اپنے افسر کو بھی دعوت دے دی، کل ملا کر 15 سے 20 لوگ ہو جائیں گے، لیکن میں بتا دیتی ہوں مجھ سے اتنے لوگوں کے لیے اتنا کھانا نہیں بن پائے گا۔ تنویر نے کہا، سمینہ تم فکر کیوں کرتی ہو، ہر بار کی طرح اس بار بھی امی کو بلا لیں گے، اور امی کے بنے کھانے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اتنا لذیذ کھانا تو بڑے بڑے ہوٹلوں کے باورچی بھی نہیں بنا پائیں گے۔ جب عائشہ بی بی کٹی پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو تنویر کا فون آیا، امی کیوں نہ اس بار نیا سال منانے کے لیے آپ ہمارے گھر آ جائے، ایک ساتھ مل کر نئے سال کی خوشیاں منائیں، میں ایک دن پہلے آ جاؤں گا، آپ تیار رہنا۔ عید الفطر کے بعد تنویر نے آج اپنی امی کو فون کیا تھا۔ عائشہ بی بی حیران ہو گئی، اتنے میں ان کی بہو سمینہ کی آواز آئی، امی جان سلام، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ بی بی نے کہا، ٹھیک ہوں بیٹا، تم تینوں کیسے ہو؟ سمینہ بولی، ہم سب ٹھیک ہیں امی، تو آپ آ رہی ہیں نا؟ عائشہ بی بی نے کہا، نہیں بہو، اس بار نہیں آ پاؤں گی، اس نیا سال پر سوسائٹی میں ہی ہمارا پروگرام ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ بیٹے اور بہو کے منہ سے مٹھاس بھرے الفاظ سن کر عائشہ بی بی پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کے بچوں کو ان کی یاد کیوں آ رہی ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کا نیا سال والی پارٹی کا منصوبہ ہوگا۔
اور کھانا بنانے کے لیے ان کی اس نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ اپنی ماں کے ساتھ اتنی چالاکی اور ہوشیاری کیسے؟ میرے بچے اتنے بے رحم کیسے ہو گئے؟ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، اکیلی کیسے رہ رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہیں تو بس اپنے پروگرام سے مطلب ہے، لیکن میں بہو کو بھی کیسے الزام دوں جب میرا بیٹا ہی اتنا خود غرض ہو گیا ہے۔ سوچتے سوچتے عائشہ بی بی نے ایک فیصلہ کیا کہ بس اب اور نہیں، اب میں اپنے بیٹے بہو کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ پچھلی بار ان کے گھر کام کرتے کرتے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ جب بیمار پڑی تو میرا ہی بیٹا مجھے واپس گھر پھینک گیا، اور تو وہ دونوں میں سے کسی نے بھی فون تک نہیں کیا میرا حال پوچھنے کے لیے۔ پھر تھوڑی دیر میں سب کچھ بھول کر عائشہ بی بی اپنی کٹی پارٹی میں چلی گئی۔ اگلے دن نیا سال منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پارٹی کے لیے بڑی جگہ چاہیے تھی، اور اس وقت شہر کا کوئی بھی ریسٹورنٹ یا ہوٹل خالی نہیں تھا۔ سب پہلے سے بک تھے۔ پھر نازیہ نے پوچھا، خالہ جی، آپ کا کیا پروگرام ہے نیا سال پر؟ پارٹی ہمارے ساتھ کریں گی یا پھر اپنے بیٹے کے گھر؟ نازیہ کی بات سن کر عائشہ بی بی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اچانک کھڑی ہوئی اور اعلان کر دیا، اگر تم سب لوگ چاہو تو نئے سال کی پارٹی میرے گھر پر رکھ سکتی ہو۔ میرا گھر پورا خالی رہتا ہے، اس بہانے میرے گھر پر بھی کچھ رونق ہو جائے گی۔ عائشہ بی بی کی باتیں سن کر سب چونک گئی کہ کیا آپ کے گھر؟ عائشہ بی بی بولی، ہاں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اور وہ دل کھول کر ہنسی۔ تو نازیہ کہنے لگی، واہ خالہ جی، کیا خیال دیا ہے آپ نے! تو اس کا مطلب ہے آپ اس بار نہیں جا رہی اپنے بیٹے کے گھر؟ تب عائشہ بی بی نے کہا، اس بار میں کچھ مختلف کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ نئے سال کی شروعات اس بار میں اپنے گھر سے کروں گی، وہ بھی ایک شاندار تقریب کے ساتھ۔ ہم عشائیہ باہر سے آرڈر کر کے منگا لیں گے۔ تم سب لوگ اپنے خاندان سمیت میرے گھر آنا۔ کھیل، عشائیہ اور موسیقی، بس اور کیا چاہیے؟ ویسے بھی ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ عائشہ بی بی کی باتیں سن کر نازیہ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا، کیا بات ہے خالہ جی، آپ نے تو ساری مشکلات ختم کر دی۔ اتنے میں کٹی کی دوسرے ممبر جویریہ کہنے لگی، خالہ جی، آپ کسی چیز کا بوجھ نہ لیں، عشائیہ منگوانے کی ذمہ داری ہماری۔ اس پر عائشہ بی بی نے کہا، ارے نیا سال ہی کیوں، تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی اچھا لگے گا، اور پھر اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، اس سے اچھا ہے استعمال تو ہو ہی نہیں سکتا میرا گھر۔ کٹی پارٹی کے تمام ممبرز خوشی ہو گئے، جوش میں آ گئے، اور پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ادھر تنویر اور سمینہ امی کے انکار پر پریشان ہو گئے۔ کھانا پکانے کے لیے باورچی کو بلانے کا سوچا تو اس دن کے لیے کوئی باورچی بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہ پانے پر وہ دونوں اگلی صبح عائشہ بی بی کو لینے ان کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے باہر پہنچ کر دیکھا تو گھر پر تالا لگا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد عائشہ بی بی اور نازیہ ایک ساتھ گھر پہنچی۔ اپنی ساس کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کر سمینہ تو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تنویر نے بھی پوچھا، امی آپ صبح صبح کہاں گئی تھیں؟ عائشہ بی بی نے کہا، بیٹا میں روز صبح یوگا کلاس میں جاتی ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا فٹ رکھ لیتی ہوں اور دل بھی بہل جاتا ہے۔ کہتے ہوئے عائشہ بی بی نے گھر کا تالا کھولا اور انہیں اندر لے آئیں۔ گھر میں گھستے ہی تنویر بولا، امی اب کوئی عذر نہیں چلے گا، آپ اس نئے سال پر ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، آپ اپنے 2 دن کے کپڑے پیک کر لیجئے۔ عائشہ بی بی نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں بتایا تھا نا کہ اس نیا سال پر میرا پروگرام پہلے ہی بن چکا ہے۔ تنویر نے جھنجھلا کر کہا، لیکن امی آپ کا کیا پروگرام ہو سکتا ہے، اس عمر میں اکیلی تو ہیں آپ۔ عائشہ بی بی نے کہا، نہیں بیٹا، اب میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے لوگوں کا ساتھ ہے میرے پاس۔ اپنی کٹی دوستوں کے ساتھ میری نئی سال والی پارٹی ہے تو میں اسی میں مصروف رہوں گی۔ کٹی کا نام سنتے ہی سمینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور تنویر نے غصے میں کہا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کا دماغ ٹھکانے پر تو ہے، اس عمر میں کٹی پارٹی کر رہی ہیں آپ، کم از کم عمر کا تو لحاظ کیا ہوتا۔ عائشہ بی بی نے کہا، ارے بیٹا، عمر کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں، بھول گئی، کسی وقت فرصت ملے گی تو سوچوں گی اس بارے میں، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں اتنا جانتی ہوں
کہ میری بھی اپنی زندگی ہے جسے میں نے ابھی ابھی جینا شروع کیا ہے، اور میں اسے کسی کے گھر کی نوکرانی بن کر ضائع تو نہیں کر سکتی۔ اتنا سنتے ہی تنویر اور سمینہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پھر تنویر نے اپنا لہجہ بدل کر کہا، لیکن امی، نیا سال جیسے خاص موقع پر تو آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ ہم سے دور رہیں گی، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ عائشہ بی بی نے کہا، دور تو تم نے مجھے پہلے بھی بہت پہلے سے کر دیا تھا بیٹا، اب تو مجھے اس بات کی عادت بھی ہو گئی ہے۔ اور اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہو تو نازیہ ہے نا میرے پاس، وہ اپنوں سے بھی زیادہ خیال رکھتی ہے میرا۔ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ سجاوٹ والے عائشہ بی بی کے گھر سجاوٹ کرنے کے لیے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر تنویر اور سمینہ حیران رہ گئے۔ تنویر بولا، امی یہ سب کیا ہے؟ عائشہ بی بی نے کہا، بیٹا تمہیں بتایا تھا نا، نیا سال والی پارٹی ہے تو وہ پارٹی میں نے گھر پر ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنویر نے جھنجھلا کر کہا، امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے تو ہمارے گھر کو پارٹی ہال بنا کر رکھ دیا ہے۔ عائشہ بی بی نے کہا، بیٹا تم شاید بھول رہے ہو کہ تم اس گھر کو اور مجھے بہت پہلے چھوڑ چکے ہو۔ اب یہ گھر صرف میرا ہے اور میری زندگی میں اور اس گھر میں اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اب میں تم لوگوں کی کٹ پتلی بننے سے انکار کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر عائشہ بی بی پارٹی کی سجاوٹ اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ سمینہ اور تنویر حیرانی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ چنانچہ عائشہ بی بی نے اپنے گھر پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ نیا سال منایا، اور تنویر اور سمینہ کو یہ سب دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مگر عائشہ بی بی اب اپنے فیصلے پر پختہ تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی خود جینے کا پکا عزم کر لیا تھا۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔